बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ़ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुज़िश्ता 2-3 माह से मेरे दोस्त अहबाब जब भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती है या किसी तकरीब में जो है ना वो बैठने का मौका मिलता है, तो एक बहस सी छिड़ जाती है जिसमें मुझे हदफ़े तनकीद बनाया जाता है और दोस्त मुझसे सवालात करते हैं कि हमने जहाँ तक तुम्हारी पेशा वराना जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उसको देखा है, तो कभी भी ऐसा नहीं हमने महसूस किया कि आपने कभी किसी एक जमात की या किसी एक हुक्मरान तबके की बात कर लो या किसी अशराफिया की बात कर लो, कभी भी आपको नहीं देखा कि आपने महज एक शख्सियत या एक जमात की जो है वो इतनी ज़्यादा हमायत की हो जितनी कि आजकल कर रहे हैं। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो कोई वीडियो या कोई मैं तहरीर वीडियो बनाता हूँ या कोई तहरीर लिखता हूँ, तो उसके ऊपर भी जो मुझे फीडबैक मिलता है कमेंट्स के तौर पर जब मैं वो पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर भी इसी किस्म के सवालात होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज की वीडियो के ज़रिए जो है ना वो दोस्तों के साथ तो बहस होती रहती है, उनसे उनको तो मैं गाहे-बगाहे बताता रहता हूँ कि इसकी क्या वजह है कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो तरजीहन करता हूँ और जो दूसरे मसाइल हैं वो क्यों जो उनके ऊपर जो कम फ़ोकस कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक यहाँ पर इससे कबल के इसके ऊपर मैं अपनी राय दूँ या इसकी वजूहात जो है वो मैं आपके साथ बयान करूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक सहाफ़ी जो होता है ना उसकी रूह और उसकी साँस उसकी जो ग़ज़ा है ना वो अवाम के साथ जुड़ी होती है। तो हमेशा सहाफ़ी जो कोई तज़िया करता है, कोई तबसरा करता है या कोई ख़बर निकालता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी बलबूते पर सहाफ़ी को प्रमोट करता है, उसकी इज़्ज़त और उसके वक़ार में इज़ाफ़ा करता है कि उस ख़बर में, उस तज़िये में, उस तबसरे में जो है, वो अवाम का जो है उसको फ़ोकस किया जाए, उसके जो पल्स है, उसकी जो नब्ज़ है, उसको चेक करके जो है ना वो गुफ्तगू की जाए। अवाम क्या चाहती है, वो चीज़ जो है ना उसको प्रेज़ेंट करना होता है और अवाम के मसाइल क्या हैं और उनके हल क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करना होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता 2 ढाई माह से मैं तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की गुफ्तगू वाक़ई जो है माज़ी की निस्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ और मेरी तकरीबन तमाम वीडियोज़ जो होती हैं ना इसी मौज़ू के ऊपर होती हैं। हालाँकि आप मेरे इसी चैनल के ऊपर मेरी माज़ी की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता होगा, आपको इल्म हो जाएगा कि मैंने बहुत सारी हिस्ट्री पर और टूरिज़्म पर, उसके अलावा जो पाकिस्तान का कल्चर है, उसके अलावा जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाकर अपलोड की हुई हैं। तो आप अगर मेरा ये चैनल विज़िट करेंगे तो आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। तो बात रही कि आजकल जो है वो मैं मेरी हर वीडियो का तकरीबन मौज़ू जो है वो इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ क्यों होता है। उसकी सबसे पहले तो वजूहात जो मैं बयान करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सहाफ़ी जो होता है उसकी रूह, उसकी साँस और उसकी ग़ज़ा, उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार, वो अवाम के साथ जुड़ा होता है। जो सहाफ़ी जितना अवाम के साथ टच होता है, अवामी मसाइल को उजागर करता है, अवाम की तर्जुमानी करता है, अवाम क्या चाहती है उसको वो प्रेज़ेंट करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको इज़्ज़त देते हैं और अवाम के दिलों में भी उसी सहाफ़ी की मोहब्बत बैठती है। तो दूसरी बात रही कि तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान जो है वो आजकल मेरी हर वीडियोज़ और मेरी हर तहरीर का एक अहम मौज़ू क्यों बनता है। अक्सर मैं दोस्तों को तो जो है ना वो मैं ठंडा कर लेता हूँ ये बात कह के कि यार एक मुझे बात बताएँ कि सरेआम सड़क के ऊपर जो है कोई एक ताकतवर आदमी एक कमज़ोर शख्स के ऊपर तशद्दुद कर रहा हो, उसको गालियाँ निकाल रहा हो, उसके कपड़े फाड़ रहा हो, उसको बरहना कर रहा हो, तो मुझे एक बात बताएँ कि मुझे उस वक़्त जो है वो अगर अब कोई आवाज़ बुलंद करनी चाहिए तो वो उस जो जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उस मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि जो शख्स उसके ऊपर ज़ुल्म कर रहा है, उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, मैं उसका प्रचार करूँ। तो दोस्त कहते हैं कि ये तो एक फ़ितरी अमल है कि जो बंदा मज़लूम होता है तो ऑटोमैटिकली जो है ना इंसान का जो ज़हन है, उसका जो रद्द-ए-अमल है, वो उसकी तरफ चला जाता है कि नहीं यार ये इसके साथ जो है ना ज़ुल्म हो रहा है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए।
تو خیر دوست جو ہیں چونکہ وہ میرے سارا جو میرا کریکٹر ہے، جو میری صحافتی کارکردگی ہے، وہ چونکہ ان سے متعارف ہیں، تو وہ ان کو بات سمجھانا جو ہے نا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو وہ میری بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ تو چونکہ جو میری ویڈیوز کے اوپر اس قسم کے کمنٹس آتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی میں اپنے جو ویور ہیں، اپنے جو ناظرین ہیں، ان کو ایک بات سمجھانے کی جو کوشش کروں گا کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ماضی کی تمام جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جتنی بھی سیاسی تحریکیں چلی ہیں، تو کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کچھ کا میں نے تاریخ کا مطالعہ کر کے جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کی ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ آپ بھی اس بات پر اتفاق کریں گے کہ اس سے قبل بھی ایسے تحریکیں چلی ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلی ہیں، حکمرانوں کے خلاف بھی تحریکیں چلی ہیں، اور بڑے بڑے وہ تحریکیں جو ہیں عروج پر گئی ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ جو جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ مسائل تو کہہ لو کہ پاکستان کے اندر حل ہونے والی بات جو ہے وہ 77 سالہ تاریخ کے اندر ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھی۔ مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل کو جو ہے نا وہ اس کا حل جو پاکستان کے اندر تلاش کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو فراموش کرنے کے لیے تین چار مسائل جو ہیں اور خود ساختہ طور پر پیدا کر کے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو آج جب سے یہ پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے رجیم چینج ایک جس کو آپریشن کہتے ہیں ہوا ہے، اس وقت سے لے کر تو اب تک آغاز میں تو ہم بھی یہی چیز سوچتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہو جائیں گے، وہ جھک جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ خیر وقت دیکھتے رہے کہاں سے عمران خان نے سب سے پہلے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر اقتدار سے نکل گیا تو میں اپنے مخالفین کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو ہم بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا میری تحریریں بھی موجود ہیں، میری ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو باقاعدہ اس کے اوپر جو تنقیدی جو جائزہ لے کر تو گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس قسم کے سٹیٹمنٹس کا جو ہے نا وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی تناظر میں ہم بھی گفتگو کرتے تھے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، عمران خان کو جو ٹف ٹائم ملا، تحریک انصاف کو ٹف ٹائم ملا، پھر جب جیسے پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی بے شمار ویڈیوز تھی، ہم تجزیے کرتے تھے کہ جو 9 مئی کا ایک رد عمل آ رہا ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں اس واقعے کو، تو ہم کہتے تھے کہ چونکہ ہم نے کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا حال دیکھا تھا، تو آج ایم کیو ایم کیا تھا اس تناظر میں گفتگو کرتے، تو ہم کہتے تھے 9 مئی کے بعد تحریک انصاف جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ خیر 9 مئی کے بعد پھر بہت سارے واقعات ہوئے، تحریک انصاف کے کارکنوں کا تشدد ہوا، تو وہ ماضی میں بھی ہم نے سنا بھی تھا، دیکھا بھی تھا۔ اس کے بعد جو ہے گھروں کے اندر چھاپے، پولیس گرفتاریاں، مقدمات، اور ایون کہ ہم نے ضیاء الحق کے دور کے اندر جو ہے نا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی وہ دور دیکھا ہوا ہے، بالکل چھوٹا سا تھا تو ہمارے یہاں پہ ایک شیراں والا باغ ہے، وہاں پر جو سیاسی کارکنان ہوتے تھے ان کو باقاعدہ کوڑے جو ہے نا مارے جاتے تھے۔ پھر ضیاء الحق کا دور جب ختم ہوا تو بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ان کے واپس آئیں، تو باقاعدہ ایک جس کو کہہ لے کہ ڈیل سائن کر کے تو پاکستان میں واپس آئیں، الیکشن لڑے۔ اسی طرح نواز شریف کی بھی دیکھیں تو نواز شریف کی بھی جب حکومت کی 2 مرتبہ پہلے گرائی گئی، پھر تیسری مرتبہ بھی ان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، تو خبریں سامنے آئیں جی ڈیل ہو گئی، اس قسم کی خبریں چل رہی تھی۔ تو 9 مئی کے واقعہ کے بعد بھی ہم یہی صورتحال دیکھ رہے تھے کہ عمران خان بھی بالکل ویسا ہی جو پاکستان کی سیاسی روایت ہے وہ اسی کا جو ہے نا وہ پیش اسی طرح کی، یعنی ان کی بھی طرف سے پیش رفت ہوگی۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہوا۔
عمران خان پہلے گرفتار ہوئے، سپریم کورٹ نے ان کو ان کی گرفتاری کو جو ہے وہ غلط قرار دیا اور ان کو آزاد کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان نے روزانہ کی بنیادوں پر جلسے کیے اور پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا کہ اس سے قبل جو ہے اتنے سیاسی جلسے اور اتنے کراؤڈ جو جہاں پر چارج بھی ہو اور بڑی کثیر تعداد میں بھی اکٹھا ہو، پے در پہ جلسے کیے، پھر لانگ مارچ کیے اور بہت کچھ ہوا۔ پھر جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جو میری معلومات ہیں، اس کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ خواتین کے سروں سے دوپٹے جو ہیں وہ سر عام چھینے اتارے جاتے تھے، پھر سڑکوں کے اوپر خواتین کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ایسی کوئی مثالیں نہیں ملتی تھیں، اور ایسی بھی کوئی مثال نہیں ملتی تھی کہ جو تحریک سیاسی کارکنان تھے ان کے گھروں کے اندر گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس تو کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ پمال ماضی میں کیا جاتا تھا، لیکن اب کی بار کیا ہو رہا ہے کہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بہنوں کو، جن کا کہ سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ان کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو جسمانی اور نفسیاتی ٹارچر بھی ان کو کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر 8 فروری کے الیکشن ہوئے۔ پہلے تو وہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے، حالانکہ عدالتی حکم بھی جاری ہو چکا تھا، الیکشن کمیشن نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اللہ کر کے 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تو وہ بھی ساری صورتحال آپ کے سامنے تھی کہ کون جیتا اور کون ہارا، پھر کس طرح فارم 47 کی جو ساری سامنے آئی، پھر کرتے 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 بات جو ہے وہ ڈی چوک تک آ گئی۔ ڈی چوک کے اندر بھی چلو میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا الزام ہی صحیح، لیکن جو 12 شہادتیں ہوئی ہیں وہ تو کنفرم ہیں، آج تک جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ درج نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عمران خان گرمیوں میں اس کے ساتھ جیل کے اندر کیا ہوا، کبھی ملاقاتیں بند ہو گئیں، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ تو عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر جو جتنے بھی یعنی کہ نفسیاتی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا، یہ تو کنفرم ہے ان کے اوپر نفسیاتی ٹارچر، ان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی، ان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی بیوی کو گرفتار کیا گیا، ان کی بیوی کے اوپر جو ہے عدت میں نکاح کیس جیسے جو ہے مقدمات، بڑے شرمناک کیس بنائے گئے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ توڑا جا سکے۔ تو عمران خان جو ہے پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک آپ کو شاید علم ہی ہوگا، اگر نہیں بھی جن ناظرین کو ہوگا تو آج ان کو بھی ہو جائے گا۔ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، سیاسی تاریخ دیکھیں، تو آپ کو پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سے جو موجودہ سیاستدان ہیں ان میں سے واحد ایک جوید ہاشمی نظر آئیں گے، جو کہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک رتی برابر بھی جو ہے نا وہ کہیں حمایت جو ہے نا انہوں نے نہیں کی۔ اگر تو وہ مسلم لیگ نون میں تھے تو مسلم لیگ نون میں رہ کر بھی وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر کام کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ جمہوریت کی جو بات کرتے تھے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، یہ جتنے بھی آج مسلم لیگ نون کے چہرے مورے بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ یا کمپرومائزڈ ہو گئے یا ملک چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ تنے تنہا رہ گئی، لیکن جوید ہاشمی تنے تنہا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے۔ ایون کہ جوید ہاشمی نے میرے خیال میں 8-9 سال جو ہے وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ انہوں نے جیل بھی کاٹی۔ تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا تو میرے خیال میں یہ آپ کو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو ہے وہ جیل کاٹی ہے، لیکن جس طرح سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے، اگر اس طرح کی جیل مجھے صرف 10 دن کاٹنی پڑتی تو شاید میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا۔ تو اب اگر میرا خیال میں آپ کو میری گفتگو کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس وقت جو ہے وہ میں تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت میں زیادہ کیوں بولتا ہوں، کیوں زیادہ تحریریں لکھتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر
وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یعنی کہ بڑی خبریں آتی ہیں جی، عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے ترس رہے ہیں، عمران خان جو ہے نا وہ اس کے اوپر بڑا دباؤ آ گیا، لیکن عمران خان نے ساری کی ساری جو ہے صعوبتیں، تکلیفیں، ہر چیز برداشت کر کے وہ واقعی جو کہا کرتا تھا کہ میں آخری گیند تک جو ہے نا وہ آخری سانس تک جو ہے وہ میں مقابلہ کروں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، تو وہ عمران خان واقعی جو ہے نا وہ اب ہار نہیں مان رہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ زرداری نے آصف زرداری نے جب کہا کہ آپ تو چند سال کے لیے آتے ہیں، تو ہم نے تو ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے بعد پھر آصف زرداری کو کہاں پہ جانا پڑا۔ اس طرح نواز شریف نے بھی گوجرانوالا میں تقریر کی، تو پھر وہی نواز شریف جو ہے انہوں نے فارم 47 کے ذریعے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور اپنے بھائی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بنوایا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس قسم کی یہ جو روایات ماضی میں ہمیں ملتی ہیں، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ پاکستان میں ایسا ممکن ہے کہ جس کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے اس کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے ابھی جو ہے نا وہ آپشن جو ہے نا وہ رکھی جاتی ہے۔ تو بالکل ہی ایسے ہی کہہ دینا کہ عمران خان کے لیے ایسی کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیا جائے، اور باتیں بھی چلتی ہیں کہ جی آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو اقتدار بھی مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ سارے تجزیے تبصرے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ ایک قدم ہی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا، اور دوسری طرف جو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہائی نہیں ملے گی، کسی قسم کے جو ہے نا مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی بڑی وجوہات ہیں۔ فی الحال چونکہ ویڈیو بڑی طویل ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی اس کو بھی اختتام کی طرف جاؤں۔ تو میرے ایک دل کے اندر ایک بات تھی جو میرے ویورشپ مجھ سے سوالات کر رہے تھے، میرے دوست مجھ سے سوالات کرتے تھے، تو یہ میری ایک چھوٹی سی ناقص سی کوشش ہے کہ میں ان کے سوالوں کا اس ویڈیو کے ذریعے جواب دوں۔ تو انشاءاللہ نئی ولاگ اور نئی موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔